आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करनी है। जैसा कि आप सब टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ एंकर पर्सनस जो हैं वो बात कर रहे हैं एक मुआहदे की जो कि तय पाया है इसराइल के दरमियान में और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान में, मतलब यूएई के दरमियान में। अच्छा, ये मुआहदा कराने वाले जो थर्ड पार्टी है इसके अंदर वो है जी अमेरिका के जनाब सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब। उन्होंने ये मुआहदा जो है वो करवाया है यूएई और इसराइल के दरमियान में। अगर इस मुआहदे के हवाले से पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड के हवाले से मैं जानना चाहूँगा इसके कि इसराइल का क्या बैकग्राउंड था और मुत्तहिदा अरब अमारात का किस तरह से ये सारा सीन बना। इसराइल के बारे में अगर हम बात करें तो इसराइल पूरी दुनिया में एक ऐसी स्टेट है कि जिसको अभी तक बेशतर ममालिक जो हैं वो उसको रिकगनाइज़ नहीं करते, उसको नहीं मानते कि आलमी सतह पर ये कोई एक जेन्युइन स्टेट है या ये क्लेम्ड स्टेट है। वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जब हुई पहली वर्ल्ड वॉर वन लीग ऑफ नेशंस की, लीग ऑफ नेशंस के हवाले से उस टाइम यूनाइटेड किंगडम जो है उसका बड़ा असर रसूख था लीग ऑफ नेशंस के ऊपर और उसी ने ये बनाई थी। तो उसने उस टाइम ये क्लेम किया कि जो ज्यूज़ हैं, जितने भी यहूदी हैं दुनिया के अंदर, उनकी जो असल स्टेट है वो फ़लस्तीन और जो उर्दन है उसके कुछ इलाकों को उन्होंने कहा कि ये इलाके जो हैं वो इसराइल की जगह है और यहाँ पे इसराइल बनना चाहिए, ये यहूदियों को जगह मिलनी चाहिए। इसके बाकायदा उन्होंने मतलब आप कहें कि इसको पास किया कानून को उन्होंने, और उनके हक़ में उन्होंने ये बात की। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1948 के अंदर पूरी दुनिया से जो है वो, मतलब आप कह लें 1922-23 से लेकर और 1948 तक जो पूरी दुनिया से ज्यूज़ जो थे वो इकट्ठे हुए फ़लस्तीन की सरजमीन के ऊपर, और जो उर्दन की करीबी इलाके थे उसमें से वो जमा हुए, सारे पूरी दुनिया से जमा हुए बल्कि, और इस एरिया के अंदर आ गए, फ़लस्तीन वाले एरिया के अंदर जो आज का प्रेजेंट इसराइल कहलाता है, उस एरिया के अंदर वो जमा हुए और उन्होंने आकर 1948 में एक आज़ाद रियासत के तौर पे अपने आप को मतलब यानी कि मनवा लिया। लेकिन उस टाइम से लेकर इसराइल ने जब ये सारा 1948 में आज़ाद होने का ऐलान किया तो उसको अमेरिका ने भी किसी हद तक तस्लीम कर लिया, और यूके ने तो ऑब्वियसली तस्लीम करना ही था क्योंकि उनकी अपनी तरफ से ये बनाया गया था, और कुछ स्टेट्स और थी जिन्होंने उसको वक्ती तौर पर रिकगनाइज़ किया। लेकिन मोस्टली जो स्टेट्स थी कसीर तादाद के अंदर जो मतलब आलमी बरादरी की ममालिक थे, उन्होंने इसको डिनाई किया कि ये गलत स्टेट बनी है, ये जो जगह है ये असल में फ़लस्तीन की जगह है, ये उन्हीं की क्लेम मतलब जो मुल्क है ये उन्हीं का मुल्क बनता है, ये इसमें इसराइल की कोई जगह नहीं बनती। लेकिन वो एक ज़बरदस्ती का सौदा किया गया और ज़बरदस्ती वहाँ पर आके उन्होंने कब्ज़ा जमाया तमाम ज्यूज़ ने, और उसके बाद अरब और इसराइल के दरमियान में तनाज़ात शुरू हुए इसी हवाले से कि जी ये तो मुसलमान स्टेट थी और मुसलमानों की जगह थी। तो जो जितने भी अरब ममालिक थे उन्होंने इसराइल को बहुत अपोज किया, जिसके अंदर आप कह लें बड़े तमाम ममालिक शामिल हैं। सऊदी अरब हो गया, अरब अमारात हो गया, कतर हो गया, और आप कह लें कि मिस्र हो गया, उसके बाद जॉर्डन भी उस टाइम, आप कह लें उर्दन भी उस टाइम इन्हीं के साथ शामिल था अरब ममालिक के साथ, और इन तमाम ममालिक ने मिलकर उस टाइम जो है वो कहा नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सबसे पहला मुआहदा जो इसराइल का अमन का पीस मुआहदा हुआ वो हुआ मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ, और ये तकरीबन बात है कोई 1979 के करीब ये मुआहदा तय पाया। उसके कुछ अरसे के, कुछ सालों के बाद जो है वो दूसरा अमन मुआहदा जो है वो जॉर्डन के साथ ये पीस ट्रीटी इसराइल ने किया, जिसमें उसने कहा कि जी हम अमन के साथ रहेंगे और किसी भी जहारियत की हम पॉलिसी नहीं अपनाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद से लेकर अभी तक किसी भी मुस्लिम ममालिक ने, इवन अरब कंट्रीज़ में भी और अरब कंट्रीज से बाहर भी जितनी मुस्लिम ममालिक हैं उनमें से किसी मुस्लिम मुल्क ने इसराइल के साथ कोई अमन मुआहदा नहीं किया, और इसराइल को जो है वो ऑफिशियली अभी तक किसी ने तस्लीम नहीं किया था। लेकिन ये तीसरा मुल्क जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात सामने आया, और उसका एक मुआहदा जो है वो आप यूँ कह लें कि तय पा गया इसराइल के साथ। उसमें जो सालसी था वो तीसरा जो किरदार अदा किया अमेरिका ने किया,
اب آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ ایک شعر ہے چھوٹا سا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا اور معاہدہ بھی ایک دم نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے بھی بہت سارے محرکات ہوتے ہیں، ایک پیچھے ہسٹری ہوتی ہے۔ پچھلے سال ہی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس حوالے سے کہ جو بینجامن نیتن یاہو ہیں وزیر اعظم اسرائیل کے، پچھلے سال انہوں نے 2019 فروری جنوری میں یہ کہا تھا آئی تھنک سو کہ ہم انشاءاللہ اپنا جو پہلا سفارتی تعلقات کا ہمارا سفارت خانہ ہوگا انشاءاللہ وہ عرب امارات سے ہی شروع ہوگا، اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہم نے اپنے سفارتی تعلقات کے لیے اپنا منصوبہ بندی ہم نے کر لیا کہ ہم نے کس طرح سے ان سے اپنے سفارتی تعلقات بنانے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی پہلے سے رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کام کر رہے تھے۔ ایون اس سے پہلے اگر اس سے پیچھے 2016 میں چلے جائیں تو 2016 سے بھی ان کی پلاننگ اس حوالے سے چل رہی تھی، وقتاً فوقتاً بیانات بھی متحدہ عرب امارات نے ایک جوہری توانائی پلانٹ ابھی پچھلے دنوں لگایا تھا، جس کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے اس نے بھی اپروو کر دیا۔ امریکہ نے اس کو بڑی خوشائن طریقے سے فیور کیا، اور کسی بھی مغربی ملک نے اس کی جو ہے وہ مطلب تردید نہیں کی کہ جی یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، جوہری توانائی نہیں آنی چاہیے امارات کے پاس، عرب کے پاس، عرب ممالک کے پاس، خلیجی ممالک کے پاس یہ نہیں آنی چاہیے ٹیکنالوجی، اس سے جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری سائڈ پر تو وہ ایران اسی عرب ممالک کے خطوں میں سے ایک خطہ ہے کہ جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ایران کو یہ بالکل ٹیکنالوجی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ ایران ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، یا یمن میں اور شام کے اندر مطلب یعنی کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کروا رہا ہے، اس لیے ایران کو جو ہے وہ یہ ٹیکنالوجی نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں متحدہ عرب امارات جو ہے کیا لیبیا کے اندر وہ خلیفہ ہفتر جو ہیں ان کی فورسز کو کیا سپورٹ نہیں کرتا؟ سب کو پتہ ہے، یہ کھلی بات ہے کہ جو متحدہ عرب امارات ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے، یہ ممالک جو ہیں وہ کھلے عام لیبیا کے اندر خلیفہ ہفتر جو ہیں ان کی فورسز کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ یونائٹڈ نیشنز اس کو مطلب ریکگنائز نہیں کرتی اس خلیفہ ہفتر کی جو گورنمنٹ ہے۔ وہ تو جی این اے کو جو نیشنل گورنمنٹ ہے ان کی نیشنل گورنمنٹ ایکارڈ جو ہے وہ اس کو وہ سپورٹ کرتی ہے جو یونائٹڈ نیشنز ہے۔ تو کیا اس حوالے سے دیکھا جائے تو کیا لیبیا کے اندر عرب امارات کا دہشت گردی پھیلانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ کیا عالمی دنیا کو یہ باتیں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ صرف ایران کی طرف سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ یمن میں اور شام کے اندر جو وہ مداخلت ہو رہی ہے وہ صرف کیا وہی کر رہے ہیں، کیا دوسرے ممالک کی مداخلت نہیں کر؟ لیکن میرے بھائی میرے دوستو، اصل بات کچھ اور ہے۔ اصل بات پیچھے یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کا جو اسرائیل سے یہ متحدہ ہوا ہے، یہ جو گٹھ جوڑ ہوا ہے، یہ بیسیکلی امریکہ نے اور اسرائیل نے بڑی سوچی سمجھی پالیسی کے تحت یہ معاہدہ کروایا ہے، اور جو ان کو جوہری توانائی کے منصوبے لگوائے جانے میں ان کی مدد کی جا رہی ہے، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا آبجیکشن نہیں لگایا جا رہا، کوئی کسی قسم کا پوائنٹ ریز تک نہیں کیا گیا کہ جی اس جوہری پلانٹ سے تو یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے، جبکہ ساتھ میں ہی قطر ملک ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس سے جی خطے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کسی مغربی ملک نے یا کسی امریکہ نے یا کسی اسرائیل نے یا کسی انڈیا نے یہ بات نہیں کی کہ جی یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے بڑا اچھا ہے، کیونکہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں متحدہ عرب امارات کے ساتھ۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو آہستہ آہستہ عرب ریاستیں جو ہے وہ قبول کریں، اور جب ایران کبھی بھی کسی بھی صورتحال کے اندر یا پاکستان یا ٹرکی یا ملیشیا کھڑے ہوتے ہیں اسرائیل کے خلاف کسی بھی لیول کے اوپر، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ریاستیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں، وہ ان کا ساتھ ہی نہ دیں، تاکہ مسلمان بکھرے رہیں اور ان کے درمیان کبھی بھی مطلب آپ کہیں یونٹی نہ ہو سکے، ہم آہنگی نہ ہو سکے۔ اسی لیے انہوں نے اس عرب امارات کو مختلف قسم کے حربوں سے اس کو قابو کیا، جیسے کہ جوہری توانائی میں ان کو آگے لے کر آنا، اور ان کے ساتھ مزید معاہدے آگے ہو رہے ہیں ابھی، جس کے حوالے سے ابھی میں آپ کو چھوٹی سی خبر ابھی جب یہ میں شروع کروں گا تو اس کا بڑا لنک ہے ان باتوں سے۔ مزید میں ابھی اپنا تجزیہ دینے سے پہلے میں آپ کو اس خبر کی طرف لے آؤں جو یہ امن معاہدے کے حوالے سے، اس میں بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں اور وہ سننے والی باتیں ہیں۔ شاید آپ نے ان کو جو دوسرے اینکر پرسنس ہیں یا جتنے بھی ہمارے ابھی تک تجزیے ہو رہے ہیں ان کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا،
کہ یہ کتنا بڑا امریکہ نے اور اسرائیل نے گیم کھیل دی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور ان کی پیٹھ کے اندر کس طرح سے چھرا گوپا ہے، یہ آپ کے سامنے ابھی آ جاتا ہے۔ جی، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک باہمی تعلقات استوار کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ بعد ازاں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل اور اس کے خطے میں مسلمان پڑوسیوں کے مابین مزید سفارتی کامیابیاں متوقع ہیں، اور جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس بارے میں بات کرنا نہیں چاہ رہا یا میں بتا نہیں سکتا کہ کیا کامیابیاں متوقع ہیں، اور ان کی جو اشارہ ہے وہ اور عرب ممالک کچھ اس طرح کے ہیں جو کہ ابھی شاید بیبی فیوچر میں اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ کوئی آپ سے ایسی باتیں نہیں کر رہا جو میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں اگر آپ کسی بھی اچھے اخبار کو، پاکستانی اخبار اٹھا لیں، اس کے آپ دنیاوی صفحے کو دیکھیں، جا کے جو دنیا والا صفحہ ہوتا ہے، ورلڈ کا جو صفحہ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو ساری معلومات مل جائیں گی۔ اگر آپ پچھلے ایک سال کے اندر کی جو سرخیاں ہیں ان کو پڑھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ 100% صحیح بات ہے۔ اچھا، بعد ازاں مائک پومپیو نے بھی کہا کہ امریکہ کو امید ہے کہ یہ قابل تحسین قدم ہے، خطے میں 72 سال پرانی دشمنی جو ہے ختم کرنے میں ان معاہدوں کا سلسلہ جو ہے وہ بہت اچھا رہے گا۔ اور امریکہ میں متحدہ عرب امارات کے سفیر یوسف الطیبہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ سفارتکاری اور خطے کے لیے ایک فتح ہے۔ یہ عرب امارات کے جو سفیر ہیں انڈیا کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فتح ہوئی ہے، اسرائیل اور عرب امارات کا جو معاہدہ ہوا یہ ایک فتح ہوئی ہے خطے کی۔ علاوہ ازیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور ابو ظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد ال-نہیان کی مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ انہیں امید ہے کہ یہ تاریخی پیش رفت مشرق وسطیٰ میں امن کو آگے بڑھائے گی۔ اچھا، ابھی لیبل جو کیا جاتا ہے نا کسی بھی چیز کو، جب کسی چیز کو لیبل کیا جاتا ہے تو اندر ہوتا کچھ اور ہے اور اس کے اوپر لیبل کچھ اور لگا دیا جاتا ہے۔ بوٹل جو ہے وہ کسی اور چیز کی ہوگی لیکن لیبل اس کے اوپر کچھ اور ہوگا۔ ابھی سیم وہی کام ہو رہے ہیں کہ لیبل اوپر لگائے جا رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر امن کو لے کے آنے کا، لیکن اس کے پیچھے جو اس کے اندر بوتل میں جو کچھ ہے وہ اور ہے، اس کے ڈیزائنز اور ہیں، اس کا مقصد اور ہے۔ امریکہ کے صدر نے کہا کہ اسرائیلی اور متحدہ عرب امارات کے وفود آئندہ ہفتوں میں سرمایہ کاری، سیاحت، براہ راست پروازوں، سلامتی اور باہمی معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ یہ دیکھنے آپ کے صرف امن معاہدہ نہیں ہوا ہے، ابھی یہ اسٹریٹجیکلی آپ دیکھیں اس بات کو کہ یہ سرمایہ کاری بھی ہونے جا رہی ہے، سیاحت کے اوپر بھی بات چیت ہونا شروع ہو جائے گی، اب براہ راست پروازیں بھی شروع ہو جائیں گی آپس میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کی، اور سلامتی کے بارے میں تو پہلی بات کر چکے ہیں وہ لوگ کہ ہم امن معاہدہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ جو ہے وہ عرب امارات کو مزید ہتھیار بھی پرووائڈ کرے گا اس معاہدے کے ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، دوسری بات آپ دیکھیں، آپ بیان میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات کی حمایت کے ساتھ امریکی صدر کی درخواست پر اسرائیل فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے کے بڑے حصوں کو منسلک کرنے کے اپنے منصوبوں کو معطل کر دے گا۔ اچھا، پچھلے دنوں آپ شاید خبریں سن رہے ہو کہ اسرائیل بار بار یہ کلیم کر رہا تھا کہ جو فلسطین کے مغربی کنارے والے علاقے ہیں وہ ہمارے علاقے ہیں، اور وہ کہتا کہ ہم ان کو اپنے اسرائیل کے اندر ضم کر لیں گے، اس کا انضمام کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو صدر ٹرمپ ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے نیتن یاہو کو کہا ہے کہ وہ اپنے معاہدے کو معطل کر دیں، لیکن اہم بات یہ کہ وقتی طور پہ معطل کرنے کا کہا ہے، مطلب ٹیمپریری آپ کہہ لیں کہ پینڈ ہوا ہے، ابھی آگے کسی ٹائم پہ بھی دوبارہ یہ کام انیشیٹ ہو سکتا ہے اور کسی ٹائم پہ بھی کر لیں گے، ابھی میں اس پہ آگے آپ سے بات کرتا ہوں دوبارہ۔ اچھا، ایک سینئر اعلیٰ اسرائیلی عہدیدار نے بتایا کہ مغربی کنارے کے علاقوں میں اسرائیلی خود مختاری کا معاملہ تاحال ایجنڈے میں شامل ہے، ابھی تک نہیں نکلا، معاہدہ ہو گیا آپس میں امن، لیکن ابھی تک جو ان کا انضمام کا منصوبہ ہے مغربی ساحلی علاقوں کو، وہ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے اسرائیل کے۔ اس ضمن میں عہدیدار نے مزید بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ہم سے خود مختاری پر مبنی اعلان کو عارضی طور پر معطل کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ تاریخی امن معاہدہ پر عمل درآمد ممکن ہو سکے۔ مطلب وقتی طور پہ جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے ان کو کہ جی آپ یہ معطل کر دیں وقتی طور پہ، تاکہ جو عرب امارات کے ساتھ جو معاہدہ ہے امن معاہدہ
اس کے اوپر جو ہے نا دستخط ہو جائے ایک دفعہ، یہ ہمارے ساتھ ہمارے پول میں آ جائے ایک دفعہ، ان کو پھر ہم اس طرح کا گھیرا ڈالیں گے، ہم اس طرح ان کو چیزیں دیں گے، اس طرح کی ان کی معیشت کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے کہ یہ کسی قابل نہیں رہیں گے پھر کرنے کے۔ یہ بڑا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، آپ اس کے اوپر تھوڑا غور کیجیے جو میں باتیں کر رہا ہوں اس ٹائم۔ 27 نومبر 2015 میں اسرائیل نے متحدہ عرب امارات میں باقاعدہ سفارتی سطح کا مشن تعینات کرنے کی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ 27 نومبر 2015 کی بات ہو رہی ہے، تب سے ہی انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ ہم نے متحدہ عرب امارات میں کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو بہتر کرنا ہے، اور وہاں پہ ہم نے ایک اپنا سفارت خانہ بھی کھولنا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے اسرائیلی سفارتکاروں کے حوالے سے رپورٹ میں کہا تھا کہ اسرائیل کا متحدہ عرب امارات میں یہ پہلا باقاعدہ سفارتی دفتر ہوگا جو ابو ظہبی کے اندر ہوگا۔ وعدہ رہے کہ اسرائیل کے عرب ریاستوں کے ساتھ رسمی طور پر تعلقات نہیں ہیں، جتنی بھی عرب ریاستیں ہیں ان کے رسمی تعلقات نہیں ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن اسرائیل کے رسمی سفارتی تعلقات پڑوسی عرب ممالک مصر اور اردن مطلب ایجپٹ اور جارڈن کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اب 2015 میں جب ایران کا امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں سے جوہری پروگرام پر معاہدہ ہوا تھا، جس کے بعد سے عرب ریاستوں اور اسرائیل میں قربت بڑھ گئی تھی، کیونکہ اسرائیل اور عرب ممالک اس معاہدے کے خلاف رہی ہیں۔ اس وقت سے یہ معاہدے کی جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ خد و خال اب سامنے آنا شروع ہو گئے تھے کہ عرب اور اسرائیل کے درمیان جب سے 2015 میں معاہدہ ہوا تھا تو وہ قریب آ رہے تھے۔ یہ تب کی بات ہے جی، یہ آج ایک دن کی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا اور معاہدہ بھی ایک دم نہیں ہوتا۔ جی 2015 سے چل رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی وجہ فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کو قرار دیا جاتا ہے۔ اصل میں مشرق وسطیٰ جو ہے اس کے اندر جو معاملہ ہے، مڈل ایسٹ کے اندر جو معاملہ ہے وہ تو یہ کہ جی اسرائیل نے فلسطین کے تمام ایریاز کے اوپر، یروشلم کے اوپر، غازہ کے اوپر، ویسٹ بینک کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے ہر جگہ پر، اور ایک ناجائز ریاست جو ہے اس کو وہ جائز قرار کروانا چاہتا ہے پوری دنیا سے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، تو ابھی یہ کہاں سے عرب امارات کو یہ یاد آ گیا کہ جو مغربی ساحلی علاقے کو ضم کرنے کی بات کریں تو اس کو ہم روکنے کے لیے جی یہ معاہدہ کر لیں تو اس سے وہ رک جائے گا؟ بھائی یہ تو پورا کمپلیٹ اسرائیلی غلط ہے، اس کو تو تسلیم کرنا، اس کو اس کے ساتھ امن معاہدے کرنا ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے گھر کو خود توڑ رہے ہیں، جیسے اپنے گھر کی دیواروں میں خود سوراخ کر رہے ہیں آپ۔ اچھا، اب نیکسٹ یہ ہے کہ یہ بات مد نظر رہے کہ اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے دوران قبضہ کیا تھا اور بعد میں اس کا الحاق کر لیا تھا، جسے بین الاقوامی برادری نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ یہ بات زیر غور رکھیے کہ 1967 کے اندر یروشلم کو اسرائیل نے ضم کیا تھا ڈیورنگ وار آف اسرائیل اینڈ عرب اور اسرائیل کے درمیان یہ جو وار ہوئی ہے 6 روزہ وار تھی ہے، اس کے درمیان انہوں نے یروشلم کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں کی، جس کو دنیا نہیں مان رہی، تسلیم نہیں کر رہی ہے عالمی دنیا۔ اچھا، اسرائیل پورے شہر کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنی مستقبل کی ریاست کے دارالحکومت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات 2014 میں ختم ہو گئے تھے، جبکہ فلسطین نے ٹرمپ کی جانب سے امن منصوبے کی پیش کیے جانے سے قبل ہی اس کو مسترد کر دیا تھا۔ فلسطین اور عالمی برادری اسرائیلی آبادیوں کو جنیوا کنونشن 1949 کے تحت غیر قانونی قرار دیتی ہے، جو جنگ کے دوران قبضے میں لی گئی زمین سے متعلق ہے، جبکہ اسرائیل بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیتا ہے۔ اچھا، ابھی اس میں وعدہ رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے متعدد مرتبہ اعلان کیا تھا کہ اسرائیل کی آزاد فلسطین کے علاقوں تک توسیع اور اس کے اسرائیلی ریاست میں انضمام کے منصوبے پر 1 جولائی سے کابینہ میں بحث شروع ہوگی، تاہم یہ ملتوی کر دی گئی تھی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے امریکہ اور اسرائیلی حکومت سمیت متعلقہ بین الاقوامی فریقین کو آگاہ کر دیا کہ اگر اسرائیل نے ہماری زمین کسی حصے کا انضمام کرنے کی کوشش کی تو ہم ہاتھ باندھے نہیں کھڑے رہیں گے۔ یہ محمود عباس جو ہیں جو فلسطین کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بنجامن نیتن یاہو کو اور اسرائیل کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے مغربی ساحلی علاقوں کو کسی قسم کا بھی ضم کرنے کی کوشش کی اپنے، تو ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اس کا پورا منہ توڑ جواب دیا جائے گا آپ کو۔ تو عرب امارات کو اچانک ہی کیسے یاد آ گیا کہ جی مشرق وسطیٰ کے اندر جو امن ہے وہ صرف انہیں کے تھرو قائم ہو جائے گا، اگر وہ امن معاہدہ کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ۔ اصل بات یہ نہیں۔ اچھا، میں آپ کو اس سے پہلے کہ مزید 1-2 اور باتیں بتاتا چلوں،
حماس کا اس کے اوپر کیا ریئیکشن ہے اس معاہدے کے اوپر، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ غزہ کی پٹی کے حکمران جماعت جو ہے حماس، جو کہ اسرائیل میں ہی ہوتے ہیں، انہوں نے مذکورہ معاہدے کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے فلسطین کے جو مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہو سکیں گے۔ اقوام متحدہ نے جو سیکرٹری جنرل ہے انہوں نے کہا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی بھی قومیں جو ہیں وہ امن کی یا سلامتی کی طرف بڑھتی ہیں تو وہ ہمارے لیے خوش آئندی ہوگا۔ ظاہری بات ہے اقوام متحدہ کا اس کے اوپر یہی اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ وہ اقوام متحدہ نے تو پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے جو تحفظات ہیں ان کو سیف گارڈ کرنا ہے۔ وہ کوئی مسلمانوں کا فورم تو ہے نہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے حقوق کی بات کریں۔ وہ تو جی کرسچنس کی بات بھی کریں گے، وہ تو جیوز کی بات بھی کریں گے، وہ تو ہندوؤں کی بات بھی کریں گے، وہ تو جو ایتھیسٹ ہیں جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، لا مذہب ہے، ان کی بات بھی وہ تو کریں گے، کیونکہ وہ ایک یونائٹڈ نیشنز کا فورم ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس کا اس بارے میں بیان کوئی قابل قدر حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ اصل میں مسلمانوں کا اور یہودیوں کا اصل مسئلہ ہے۔ یہودیوں اور مسلمانوں کا یہ ایک مابین ایک تنازعہ ہے جس کا حل بھی جو ہے وہ مسلمان مل کر ہی نکال سکتے ہیں، کیونکہ یہودی تو پہلے ہی ایک ساتھ ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں یہود جو ہیں اور جو کرسچنز ہیں، یہود ہو گئے آپ کے اور عیسائی ہو گئے، سب ملے ہوئے ہیں جناب، لیکن مسلمان بکھرے ہوئے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، او آئی سی کا کوئی حال نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کشمیر میں کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کشمیر کے اوپر جو ہمارا او آئی سی ہے آج کتنی کھل کے باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے انہوں نے کھل کے سعودی عرب کی مذمت اس بات کے حوالے سے کی کہ جی وہ آپ او آئی سی کے اندر کشمیر کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے ہیں، نہ اس کے اوپر اجلاس لا رہے ہیں، جبکہ او آئی سی جو ہے وہ ایک اسلامی مطلب فورم ہے، اس کے اوپر تو بات ہونی چاہیے کشمیر کے اوپر کھل کے، فلسطین کے اوپر کھل کے، لیکن وہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں، کھل کے نہیں مطلب وہ سامنے آ رہے اور اپنے جو پلانز ہیں ان کو آشکار نہیں کر رہے ہیں سامنے۔ ایران نے بڑا کھلا انہوں نے کہا کہ جی یہ جو یہ جو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا معاہدہ شرمناک ترین معاہدہ ہے، لیکن ان کے جو سپریم لیڈر ہیں، جو ان کے روحانی لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی صاحب، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی پیغام نہیں، کسی قسم کا کوئی تردید یا کوئی فیور میں کوئی بیان نہیں آیا ابھی تک۔ مصر کی اگر آپ بات کریں تو مصر کے جو صدر ہیں عبد الفتاح السیسی جو ہے، انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے، وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ ان کا معاہدہ امن معاہدہ ہوا ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں پہلے سے، تو ان کا اس چیز کو خیر مقدم کرنا میری نظر میں کوئی خاص ویلیو نہیں رکھتا، انہوں نے تو کرنا ہی تھا، کیونکہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ ان کنٹریز کے مفادات جو ہیں وہ یورپین کنٹریز سے، یہودیوں سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ یہود اور جو ہنود ہیں اور جو عیسائی ہیں ان کے ایجنڈوں کو جو ہے یہ فروغ دے رہی ہیں تمام ممالک میں۔ برطانیہ نے بھی اس کا خیر مقدم کیا، ظاہری بات ہے برطانیہ تو خود آپ کہنے کے اسٹیک ہولڈر ہے، بنانے والا برطانیہ ہے اسرائیل کو یہ جو اسرائیل نے قبضہ کیا ناجائز، اس کے پیچھے اصل جو جڑ تھی وہ برطانیہ تھی۔ امریکہ نے تو 1917 میں آ کے جو ہے وہ سپورٹ کرنا شروع کیا ہے اسرائیل کو، اس سے پہلے تو یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ ہی کر رہا تھا سپورٹ اسرائیل کو۔ ترکی نے جی کھلم کھلا منہ توڑنے کا جی منافقانہ رویہ ہے متحدہ عرب امارات کا، اور انہوں نے بہت برا کیا، انہوں نے یہ معاہدہ کر کے مسلمانوں کی پیٹھ میں گرا جو چھرا ہے وہ گھونپ دیا انہوں نے۔ یروشلم خود کیا کہہ رہے ہیں، اسرائیل خود کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کہہ رہا ہے جی، اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاہدے کے حصے کے طور پر مقبوضہ مغربی کنارے کے الحاق میں تاخیر پر راضی ہو گئے ہیں۔ تاخیر پر راضی ہوئے، صرف اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ رہے، صرف تاخیر پر راضی ہوئے ہیں، لیکن منصوبہ ابھی زیر غور ہے۔ وہ تو اپنے اس مشن سے پیچھے ہٹے ہی نہیں جس کے لیے جی متحدہ عرب امارات نے ساری یہ بات کی کہ جی امن پھیل جائے گا، خطے میں امن ہوگا، اس سے جی جو یہ جو انضمام ہے مغربی ساحلی علاقوں کا وہ نہیں کرے گا یروشلم۔ لیکن یروشلم تو کچھ اور کہہ رہا ہے، نیتن یاہو تو کچھ اور کہہ رہا ہے، اسرائیل تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس سارے معاملے کو دیکھنے کے بعد آج ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ مسلمان ہی مسلمانوں کے جو ہے نا وہ پیر کاٹ رہے ہیں، مسلمان ہی مسلمانوں کی لاتیں کھینچ رہے ہیں۔ اگر مسلمان ایک ہوتے تو نہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کوئی طاقت ایسی نہیں تھی کہ جو ان مسلمانوں کا مقابلہ کر پاتی۔
آج بھی دنیا کے اندر اگر تمام مسلمان قوتیں جو ہیں، تمام ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ آگے آئے۔ اگر پاکستان کے پاس آج ایٹمی قوت ہے، پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین آرمی ہے، لیکن پاکستان کوئی بات نہیں کر سکتا اس گٹھ جوڑ کے بارے میں جو عرب اسرائیل گٹھ جوڑ ہونے جا رہا ہے، اس سے اگر کوئی بات نہیں کر پا رہا تو صرف اس لیے کہ پاکستان اکیلا یہ جنگ نہیں لڑ سکتا۔ جب تک مسلم امت ایک پیج پہ نہیں آئے گی، تمام مسلم ممالک ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، مسلمان دنیا میں سرخرو نہیں ہو پائیں گے، مسلمان اس دنیا پہ حکومت نہیں کر پائیں گے اور اس پاک کو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں کر پائیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے فرینڈس کا، اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اس کے اوپر آپ کی اپنی کوئی پرسنل رائے ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔